अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। नाज़रीन 5-7-8 महीने पहले जब ये हुकूमत बनी थी तो एक तरह की ख्वाहिश सी थी लोगों के दिलों के अंदर कि जो भरोसा अवाम ने इस हुकूमत के ऊपर किया है मईशत को ठीक करने का, इस मुल्क को दोबारा से एक पटड़ी के ऊपर डालने का, ये हुकूमत वो काम करेगी। और साथ साथ हुकूमत का ये कहना था कि उसके रास्ते में 2-3 हिचेस हैं। वो हिचेस पॉलिटिकल हिचेस थी, 3 पर्सनालिटीज़ की सूरत में। वो तीनों हिचेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। सदर चेंज हो गए, आर्मी चीफ चेंज हो गए और उसके बाद चीफ जस्टिस चेंज हो गए। उसके बाद से इस तरह लगता है कि हुकूमत जो है अभी तक एक तो कहीं पर एक्शन उसका नज़र नहीं आता, लेकिन साथ साथ जो कुछ लोग उसके रास्ते में या उसकी जो प्लान्स हैं जो उसके जहन के अंदर हैं उसके रास्ते में उनको खटकते हुए महसूस होते हैं। हुकूमत जो है एक मुंहजोर बुलडोजर की तरह उनको गिराने की कोशिश कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जिनको बाकायदा एक टेन्योर दी गई थी और फर्ज किया नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े ज़ोर ज़ोर से ही कहते थे कि हुकूमतें जो हैं उन्हें अपना वक्त पूरा करना चाहिए, तो फिर तमाम दूसरे लोग हैं जिन्हें अपनी टेन्योर पूरी करनी चाहिए, जो एक तरह के इंडिपेंडेंट अदारों के जो लीडर्स हैं या जो उनके सरबराह हैं, उनको हुकूमत क्यों गिराने पर लगी हुई है। 2 दिन पहले जिस वक्त फैसला आया कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो एक अजीबो गरीब मज़ाका खेज स्टेटमेंट जो है वो सामने आई स्टेट बैंक की तरफ से कि उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान के अंदर तमाम वो लोग जो पावरफुल पोजीशंस में होते हैं जिनको हटा दिया जाता है वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर चले जाते हैं। उनका टेन्योर जो है कम से कम अभी 8 महीने बाकी था। कहा यह गया कि उनके बच्चे को चोट लगी थी, उसको देखने के लिए वो सिंगापुर गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये काम जारी नहीं रखता। हमें उम्मीद है कि यासीन अनवर साहब के बेटे को चोट इतनी सख्त नहीं लगी होगी। तो दूसरी चोटें हैं जो शायद उनकी वजह से हुकूमत को लग रही थी। लोगों का इस्लामाबाद में पहले दिन से ये कहना था और आई कैन टेस्टिफाई कि बाज़ लोग जो हैं उन्होंने उस दिन जिस दिन ममनून साहब ने हल्फ उठाया है उस दिन से मुस्लिम लीग के बाद सरकर्दा लोग जो हैं वो पंजाब हाउस में बैठ के ये कह रहे थे कि हमने गवर्नर चेंज करना है, हमारे पास मजीद लोग ऐसे हैं जो उनकी पोजीशन लेंगे। वो कौन लोग हैं, वो कब सामने आएंगे नहीं, कुछ और आगे निकल जाएगा, ये भी देखने की बात है। लेकिन सवाल फिर ये बड़ा होता है कि क्या एक ऐसी पॉलिसी जो शायद चल नहीं रही, कर्जों की जो पॉलिसी है, IMF से कितने पैसे लेने हैं, कितने नोट छापने हैं, वो इकॉनमी जो चल नहीं रही, उसके अंदर अगर कोई फर्ज किया कोई शख्स वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है हुकूमत की नज़र में, उसको हटाना जो है वो कितना ज़रूरी हो गया था, इसके ऊपर आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान डॉक्टर सलमान शाह तजियाकार हैं, वजीर हैं, इकॉनमी के ऊपर उनकी मुसलसल नज़र है। अबसार आलम तजियाकार हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं। रज़ा रूमी तजियाकार हैं, आप उनको जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और डॉक्टर अदील मलिक हमें ज्वाइन करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम का आगाज़। नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी चीज़ से करना चाहते हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर यासीन अनवर ने इस्तीफा दिया है या हुकूमत ने बाकायदा उन्हें धक्का देके बाहर निकाला है। इसलिए कि तमाम जो सिम्टम्स हैं इस्लामाबाद में वो यही हैं कि इसहाक डार साहब और यासीन अनवर इकट्ठे नहीं चल सकते थे। इसी चीज़ से जो है वो आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। सलमान साहब, क्यों ज़रूरी हो गया था आप समझिए कि ऐसे बैंकर का जो 7 साल से डिप्टी गवर्नर या फिर गवर्नर रहा है, 8 महीने रह गए थे, गुजारा देते उसे? देखिए, आई थिंक इंटरनल सिचुएशन का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। और आप देखें जैसे अमेरिका में जो उनका फेड है विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ सेंट्रल बैंक, वो 90% ऑफ पॉलिसी डिसीजन सीम टू कम फ्रॉम द फेड, और जो सेक्रेटरी ऑफ उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी होता है इज जस्ट अ मैनेजर ऑफ द बजट इन अ वे। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ओहदा है आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक, एंड स्टेट बैंक का रोल एज मॉनेटरी पॉलिसी, दे आर द पीपल हु मेक श्योर कि आपकी करेंसी जो है इट हैज सम वैल्यू, इट इज नॉट डिबेस्ड। दे आर द पीपल हु मेंटेन द पेमेंट सिस्टम ऑफ द कंट्री। पूरा जो सिस्टम है पेमेंट्स का, रिसीट्स का, ट्रांसफर्स का, मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस चीज का। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक एक ऑटोनमस अदारा होता है जो पॉलिसीज इस तरह से बनाता है कि पॉलिटिक्स को उसमें इतना दखल ना हो, कई बार मुश्किल डिसीजंस जो लेने हैं वो ले सकें, और
صحیح جو پروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ ہو. اس کے ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک کہ جب ایک گورنمنٹ اپنی اکنامک پلاننگ کرتی ہے یا اسٹریٹجائز کرتی ہے تو کئی چیزوں میں ان کا اختلاف بھی آ جاتا ہے ود دا سینٹرل بینک اینڈ دے لائک کہ ان کا کوئی ایٹ لیسٹ ان کا اپنا بندہ ہو, اور یہاں وہ اپنا بندہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی سمپتھائزر ہو. اپنا بندہ کیوں ہو؟ کیونکہ دے فیل کہ دے ہیو ٹو ڈیلیور دی اکنامک ریزلٹس ٹو دا پیپل, اینڈ اگر وہ سینٹرل بینک چھاپ کے بائی ہوک آئی مین واٹ ایور دا کیس میں بھی ایک اوور آل یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ یہ مت کریں اور وہ مت کریں. So they are like, there is a monetary board, fiscal and monetary policy board, جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے, جس میں گورنر بھی ہوتا ہے, فائنانس والے بھی ہوتے ہیں, where they are supposed to sort out things over there. But پاکستان جیسے ملک میں it is considered کہ یار ہمارا بندہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. So I think that is one aspect of all of this. ایک اور ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ان پاکستان وی آلسو فیل کہ آلموسٹ اینی بڈی کین ڈو دا جاب. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت ذرا اسپیشلسٹ بھی چاہیے, یا فائنانس منسٹر جو اتنا اسپیشلائز کیوں چاہیے پھر؟ وہی بات ہے نا کہ دے تھنک کہ وی نیڈ پیپل کو لگوا دیتے ہیں. وائی ناٹ, آئی مین سار صاحب اپنی لائلٹی دکھائیں تو یہ بھی بن سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی سو فیکٹر سب سے زیادہ تو وہ لائلٹی فیکٹر ہوتا ہے. اب سر جو میرے سورسز ہیں, ہمارے سورسز ہیں اور کنفرمڈ سورسز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے لیٹر لکھا ہے, ای میل لکھی ہے اب تو فارمر گورنر کو, اسٹیٹ بینک کو, اور اس کی تعریف کی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے تھوڑا بہت اعتبار کر رہے ہیں, ان کے اوپر پیسے ریلیز کر رہے ہیں. اور باقاعدہ لوگوں نے مذاق میں کہا ہے گورنر کو کہ آپ یہ جو ای میل ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کو دکھا دیں, شاید تھوڑے دن آپ بچ جائیں. اور یہ صرف 4-5 ویک پہلے کی بات ہے, دسمبر کے لاسٹ ویک کے اندر. اگر فرض کیا یاسین انور جو ہیں وہ, مطلب چلے نام نہیں لیتے, گورنر جو ہے ٹھیک ہے, وہ تمام وہی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو نوٹ وہ بھی چھاپ رہا ہے, صرف تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہیں فرکشن ہو, یہ ہمارا بندہ نہیں. کون سے ایسے کام ہے اس حکومت نے جو کرنے ہیں جس کی وجہ سے سمجھیں کہ یہ جو بینکر ہے یہ ہمارے لیے ہچ ہوگا, اس کو فارغ کریں یہاں سے؟ دیکھیں اس پہ تو ظاہر ہے بہت ساری, جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی بنانا کام ہے اسٹیٹ بینک کا, اور ریزروز کا اس نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. تو اگر انہی چیزوں میں گورنمنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ چاہے گی کہ کوئی اور بندہ آئے وہاں پہ. جہاں تک آپ نے سورسز کی بات کی ہے, میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر پڑھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی پوزیشن ڈفرینٹ تھی, اور وہ نئی کچھ چیزوں پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے ہوں, اس لیے وہ ہٹے ہیں. تو میرا خیال یہ کانٹراڈکٹری ہے. اور تیسری بات اس میں یہ کہ اگر تو آئی ایم ایف واقعی ان کو چاہتا تھا وہاں پہ رہنا, تو ابھی ان کے ساتھ جو نئی چیزیں طے ہونی ہیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا گورنر کے جانے کے بعد کوئی فرق پڑا ہے. نیگوسیشن جو ہو رہی ہیں حکومت کے درمیان اور آئی ایم ایف کے درمیان, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ تو ان کی تعریف کر رہے تھے, تو ان کے جانے کے بعد پھر اب انہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ بات دے ول ٹیک اٹ اپ, آئی تھنک, اگر یہ ایسی بات ہے تو. کیونکہ ایک دم انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو قبول کر لیا. یہاں جس طرح وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں پالیسی تو ہم پوش کر رہے ہیں نا, اس شخص کو ہم وہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پر وہاں پہ جو ہے, کیونکہ وہ ایک 4 لائنوں کے عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے کہ بڑا دکھ ہے کیونکہ بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی. ایک آدمی جس کا 33 سال کا بینکنگ کیریئر ہو, جس نے اوپر اونچ نیچ دیکھی ہو, وہ مطلب بچے کو چوٹ لگی اور وہ کہہ رہا میں ریزائن کر دوں گا. یہ اس لیول کے ادارے کا جو سٹیٹمنٹ ہے پریس کو جاری کرنا, یہ مذاق خیز نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ذاتی ان کا ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ اسٹیٹ بینک کا ہے, یہ اسٹیٹ بینک کا آفیشیل نوٹ ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کمنٹ اس طرح کے, اس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے انہوں نے اسی وجہ سے دیا, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال بہت عرصے سے یہ بات تھی, اٹ واز ان دا ایئر کہ اسٹیٹ بینک آف گورنر جو چلے جائیں گے. یہ بہت عرصے سے تھی, 4-5 مہینے بچے کو چوٹ لگتی نہ لگتی, 4-5 مہینے سے تھی یہ بات.
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہانہ بنایا ہو اس بات کو یا موقع سمجھا ہو بہتر کہ یہ وقت ہے. بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں نا, اگر یہ حکومت وہ بیچارے وہ خود تو نہیں بولیں گے, پتہ لگے سارا کچھ روک لیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم گل کیتی ہے فارغ ہوئے تو. عدیل آپ کے پاس آؤں گا آکسفورڈ میں, مجھے دو چیزیں کوئک, کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ابھی جو ان کی پالیسی تھی مانیٹرنگ پالیسی اس کے اندر حکومت کو باقاعدہ کہیں نہ کہیں کرٹیسائز کیا گیا تھا, اور دوسری طرف سے ایک اور جو چیز ہے کہ اب جو یہاں پر اخباری رپورٹیں اس کے مطابق یہ ہے کہ نیا گورنر لگانے کا جو اختیار ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو دیا گیا. ٹیکنیکلی تو یہ پریزیڈنٹ لگاتا ہے, یہ مطلب اس کو اس ساری کے سارے پروسیس کو بھی جو ہے آپ سمجھے کہ اس کی امپورٹنس کم کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پتا کہ کس کا اختیار ہے گورنر لگانا, لیکن میرے خیال میں وقتی اور شخصی سطح سے اٹھ کر جو بڑی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو آٹونومی ہے, جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے, جو انڈیپینڈنس ہے, پہلے میں چاہوں گا کہ اس کی وجہ بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں یہ اب ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کے پاس سستے طریقے سے اکانومی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ اویلیبل ہے کہ نوٹ چھاپیں یا انٹرسٹ ریٹ نیچے کریں, اور حکومت کو امپلائمنٹ بھی وہ بڑھا سکتی ہے اور اپنے لیے اس کے لیے پولیٹیکلی یوزفل ہو سکتا ہے. جبکہ اسٹیٹ بینک ایسا ادارہ ہے یا سینٹرل بینک کسی ملک کا کہ اس کا اصل مینڈیٹ پرائیویٹ سیکٹر عوام ملک ہے. چنانچہ سینٹرل بینک کا جو ہے اس کی سیکیورٹی آف ٹینیور ہونی چاہیے کہ اگر اس کے 3 سال کا وقت ہے یا 4 سال کا اسے پورا کرنا چاہیے. اب اس میں میرے خیال میں بات صرف یاسین انور صاحب کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اور یاد کریں تھوڑا سا تو سلیم رضا صاحب کو ہٹایا گیا, اس وقت کیا پرابلم ہوا, انہوں نے بھی ریزائن کیا, اور مسئلہ یہ تھا کہ سندھ بینک کا لائسنس کا اجرا کرنا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے, وہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ ان کے حساب سے صحیح نہیں تھا. شاہد کاردار صاحب اگین بڑے انڈیپینڈنٹ آدمی تھے, آنےسٹ آدمی تھے, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا اور اب یہ ریزائن کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ان دونوں سے کم کمپیٹنٹ ہیں, اور لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کو کوارٹرلی بیسس پہ ریلیز ہونا ہوتا ہے. جو ابھی تازہ جنوری میں مانیٹری پالیسی آئی ہے وہ تاخیر کے ساتھ آئی ہے, یعنی ان کے اوپر پریشر ہوگا, اور وہ جو مانیٹری پالیسی آئی اس میں آپ کو تھوڑی بہت انڈیپینڈنس کی بو آ رہی تھی. تو چنانچہ بات یہ کہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جن کا انڈیپینڈنٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو حدود اور قیود میں رکھا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سینٹرل بینک سے نکل کر فیڈرل بورڈ آف ریونیو, فیڈرل بورڈ آف اسٹیٹسٹکس, سینسس آرگنائزیشن آف پاکستان, یہ سب وہ ادارے ہیں کہ جن کو مکمل طور پہ آزاد ہونا چاہیے. لیٹ می ٹیک ویری شارٹ بریک, اس کے بعد اس پروگرام کو دوبارہ لے کے آتے ہیں. اور ایک دو اور چیزیں ہیں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس حکومت کا, جس سے یہ کہا تھا کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ یہ لوگ پرفارم کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب اگر وہی حکومتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اداروں کے لوگوں کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیں گی تو کس قسم کی پکچر ایمرج ہو رہی ہے. وہ تمام کانفیڈنس جو عوام کی طرف سے ہوا تھا وہ کہیں ہوا میں نہ اڑ جائے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد بات چیت. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا, یہ جو بات بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کی کہ اس دفعہ امید یہ تھی نا کہ اگر فرض کیا جمہوریت واپس آئی ہے اور بڑا ڈھول جو ہے کہ جی 5 سال کے بعد ایک جمہوری حکومت 5 سال اس کو ملنے چاہیے, ابھی سے افواہیں تو چلتی رہتی ہیں. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہاں ٹینیور پورا ہونا چاہیے ان کا, ان سے اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر فرض کیا, اور یہ ایک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد دیکھیں ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا یا جو ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں جہاں ہیں وہاں ڈیمولش کرنا شروع کیا, تو یہ تو اپنی کریڈیبلٹی کو خود دھکا دے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ اس میں 2 ایشوز ہیں. پہلے بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. اب آپ اس کو ریزنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سیاسی حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اور جیسے انہوں نے کہا شاہ صاحب نے کوئک ریزلٹس دکھانے ہوتے ہیں. آپ کو نوٹ بھی چھاپنے پڑتے ہیں تو آپ کو چھاپنے پڑتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ 500 ارب کے قریب پے ہوا بجٹ کے لگ بھگ کے آس پاس, اور اب وہ 500 ارب کا اور سر پہ کھڑا ہو گیا. اب اگر یہ نہیں پے ہوگا تو ملک میں پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی 18 گھنٹے کی, گالیاں کھائیں گے سیاستدان. تو اس میں پھر وہ جو ٹینشن آ جاتی ہے. فرض کیا بینکر کہہ کہ جی میں نے نوٹ نہیں چھاپنے کہ وہ بیڑا کرے کوئی جگہ اکانومی افراط زر بڑھ گئی نا جی. تو مسئلہ اب یہی بات ہے کہ یہ سیاسی
طور پر کیا ڈیلیور کرنا ہے اور ٹیکنیکل معاشی اصول جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے اس پہ کیا صحیح ہے، یہ اس کی ہے ٹینشن. باقی اداروں میں بھی ہے. اور دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کا انداز حکمرانی بھی ہے. وہ دیکھیے ان کے 2 ادوار رہ چکے ہیں ایز چیف منسٹر، ایز پرائم منسٹر. ان کی اپنی جو پرسنل لائلٹی جو ہوتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ دیکھے جائے، وہ ان کا ایک انداز ہے. اب وہ اس کو بدلنا اب پتہ نہیں کس حد تک وہ بدلا ہے، مگر ابھی تک تو جو شواہد ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کے خاص جو لائلسٹ ہیں وہ اعلیٰ کلیدی عہدوں پر فائز ہیں. اور میرے خیال سے یہ کوئی اتنی نامناسب بات بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ اور جو پارٹی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو لگاتی ہے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے. اب یہ صاحب جو ہیں جو وہ فرض کے کمپٹنٹ ہی نہ ہو، لیٹ سے جی ہم نہیں کہہ رہے کہ یہاں کی کمپٹنسی کا ایشو، لیکن اگر فرض کے ان کی پارٹی کے اندر بندے نہیں ہیں اور وہ اپنے چہیتے لے کے آئیں گے تو پھر تو وہ کہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو پھر تو ایک طرح کا جو سنگل مائنڈ ہے وہی چلا رہا ہوگا نا. بس یہی ڈکٹیٹوریل ہو جائے گا کام. ڈکٹیٹوریل سے زیادہ وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ خدشہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک کمپٹنس کو نہیں بنیاد بنایا جائے گا اس طرح کے اہم عہدوں پر. اب یہ جو اسٹیٹ بینک کی کہانی یہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اس کو بالکل انقلابی بنیادوں کے اوپر اس کو ری آرگنائز کیا تھا. پاکستان کی ایک سکسس سٹوری تھی جنرل مشرف کے دور میں، اگرچہ کہ ہم اب نہیں پسند کرتے ان کی تعریف کرنا، مگر اس کی جو اٹانومی جو حاصل ہوئی اس وقت جو قوانین بنے اور جس طرح سے ریسٹرکچرنگ کی، اس کو ادارے کو بلڈ کیا گیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو گورنر اسٹیٹ بینک جو اس کا دل وہ آپ اس کو نہیں انفلوئنس کر سکتے. حقیقت یہ ہے. اس لیے آپ کو میرے خیال سے حکومت کو وہ شخص چاہیے کہ جن کے ساتھ ان کا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور کمفرٹ. اور باقی اداروں کا بھی یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو قواعد و ضوابط کو نافذ کرتی ہیں، دیکھیں وہ ان کا بھی بڑا اہم ایک رول ہے. بلکہ ہماری جو معیشت کیا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اب ان پہ آپ بجلی کی ہو، گیس کی ہو، میڈیا کی ہو، نادرا ہو، دیگر ادارے ہوں، تو وہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں پر نئی حکومت کی چل رہی گاڑی نہیں چل رہی ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، باقی عہدے خالی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اگر اچھے بندے نہ ہوں، یہ بھی بندے باہر سے لے کے آتے تھے، یہ پاکستان سے نہیں لیے، یہ وہ پاکستانی تھے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہاں پہ بندے تھے ہی نہیں ان کے پاس. سیکنڈلی اگر ان کو پاکستانی نہ ملے تو جس طرح کرکٹ کے لیے باہر سے کوچ لے آتے تھے یہ بھی گورا لے آئے کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ٹیلنٹ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، اور پاکستان میں کیونکہ ہم نے ایک میرٹ بیس سسٹم بھی نہیں بنایا، تو جو بندہ ذرا کوئی قابل ہوتا ہے جس کو پاکستان میں ریکگنیشن نہیں ملتی تو وہ برین ڈرین جو آپ دیکھتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہیں اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کی پھر قدر کی جاتی ہے. تو ایک بہت بڑا ایشو جو پاکستان کا ہے کہ وہ ریکگنائزنگ ٹیلنٹ اینڈ میرٹ، اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ برین ڈرین کے کیا ہے. اینڈ ان اکنامکس ایکرلوف ایک ہمارا بہت بڑا نوبل پرائز ونر ہے، ہی روٹ این آرٹیکل آن کال دا مارکیٹ فار لیمنز. تو پاکستان is a real market for lemons as far as talent is concerned کہ یہاں پہ جو سب سے دقیانوس ہوتا ہے وہ سب سے اوپر جاتا ہے. So unfortunately that's the situation. اب یہ coming back to the central bank، اب یہ دیکھیں نا، اگر تو یہ ہوتا کہ جی یہ ہم نے ابھی ایک IMF سے پروگرام کیا ہے اور اس پروگرام کے کرنے کے بعد بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے، کرنسی کے اوپر پریشر آ رہا ہے، آپ کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، آل دی ایلز جو ہیں وہ سارے اس وقت لادے جا رہے ہیں IMF پروگرام کے اوپر. اور اگر اس کی وجہ سے ہوتا کہ جی یہ 2 بندوں نے اس پہ سائن کیا ہے کہ فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کے اس پہ اوپر سائن ہے، اینڈ بیکاز دے ور انکمپیٹنٹ وی آر فائرنگ دیم، تو پھر بھی آپ فائر نہیں کر سکتے انڈر دی اٹانومی، بٹ اسٹل ایٹ لیسٹ مورل پرسویشن کر کے سو بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر آپ اٹانومی دیتے ہیں نا ایک ادارے کو، تو پھر اس میں جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل پلیسڈ اوور دیئر، اور اس میں پھر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن شاہ صاحب کس طرح بے شک مانے گا؟ اچھا اب ایک دیکھیں کہ کئی ملکوں میں یہ بھی ہے کہ وزیر یہ کہتے کہ ہم ڈالر کو 98 کے اوپر لا کے دکھائیں گے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، مطلب یہ کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ مطلب یو ہیو ٹو ایکچولی جب آپ کوئی چیز اچیو کریں نا تو پھر آپ کو منہ تو کھولنا ہی نہیں چاہیے. اصولی طور پہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب یہ فائنانس منسٹرز اور اس طرح کے گورنرز جب منہ کھولتے ہیں تو اکانومی کا ستیاناش کر کے رکھ دیتے ہیں. وی ہیو سین کیپٹل فلائٹ اینڈ آل دوز تھنگس ہیپن.
بٹ کئی ملکوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر ان کے ملک میں وہ بندہ نہیں ملتا تو وہ کسی دوسرے ملک سے بھی لے آتے ہیں. اینڈ ایٹ دی ہائیسٹ لیول آئی تھنک اٹ از. ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے, ہمارے ملک میں تو نان پاکستانی, اگر ہم نان پاکستانی بھی لائیں گے نا تو ویل گیٹ دی ورسٹ نان پاکستانی پاسبل, تو اس کو لے آئیں تو اس کے لیے, کیونکہ سسٹم یہاں پہ. بٹ the point which I think Adil also raised earlier on, کہ there are certain institutions of governance جس میں سینٹرل بینک ہے, جس میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, جس میں FBR ہے, جس میں اسٹیٹسٹکس ہے, and maybe there are other, privatization commission comes to mind also, where you really need very, very professional, merit-based appointments and devoid of politics, کہ politics کو اس میں سے نکالیں. لیکن آج اگر privatization ایک بڑا اچھی چیز ہے, اکانومی کے لیے بہت اچھی ہے, but failure اس کا اس لیے ہوگا کہ credibility of the privatization commission is not there. It is perceived کہ یہ political ہے, یہ نوازے گی لوگوں کو, یہ صحیح نہیں کریں گی. So I think the appointments become crucial, and یہ جو طریقہ کار ہے پاکستان میں کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو منسٹری جو ہے منسٹری آف فائنانس ہوگی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اس کو اپوائنٹ کر دیں گے. سر انہوں نے کیا دیا, ایک پروسیس سلیکشن پروسیس ہونا چاہیے. ہاں, کہ نیا بندہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ ڈھونڈا جائے گا, اور میرٹ جو ہے وہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. وہ پروسیس کو بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ انڈر واٹ پروسیس آپ ڈھونڈیں گے. وہ اس طرح کی جو ہے نیٹی گریٹی کے تھی, انہوں نے تو 16 کو دے دیا تھا اپنا جو ہے استعفیٰ جمع کرا دیا تھا. اسٹیٹ بینک خود جو ہے ان کے جو سپوکس مین اپنے پاؤں پہ گولیاں مار رہے ہیں. ایک اور جو کرٹیسزم ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو 100 بلین کی جو قرضہ اسکیم چل رہی تھی, ٹھیک ہے نا, اب یہ بھی نوٹ چھاپ کے دینے تھے, پیسے کہاں ہیں. بینک تو جو ہیں, بینکس نے آلریڈی کہا دیا تھا کہ ہم اس طرح کے پیسے نہیں دے سکتے, اور ہو سکتا ہے جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ, جس وقت میرا خیال ہے کہ جب بھی یاسین انور صاحب کو موقع ملے گا, جب ان کے واجبات پورے ہو جائیں گے, یہ دے دیں گے, وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, بیکاز ہی از آلسو این امریکن نیشنل اکارڈنگ ٹو سرٹن رپورٹس. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا کہ ہر چیز میں آپ کو نوٹ چھاپ کے دینا. انہوں نے کہا چلیں پھر آپ فارغ ہوں یہاں سے, نکلیں یہاں سے. دیکھیں یہ چیزیں سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس کا فیصلہ تو میرا خیال ہے جب آپ نے کہا نا جب یاسین انور صاحب بتائیں گے اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی. اس وقت اور ایشوز ہمارے سامنے اتنے آ چکے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے اہم نہیں رہے گا. اس لیے شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے, میکنزم ہونا چاہیے, جس میں اگر کسی کمیٹی نے, پارلیمنٹری کمیٹی نے اپوائنٹ کیا ہوتا اس اٹانومس پوسٹ پہ, تو آج وہ پوچھتے کہ کیوں گئے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں گئے. وہ یاسین ان کو بلاتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیں کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں, اور واقعی اگر آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو یہ بات کلیئر ہو جاتی. اب ایک ان کا ورژن آئے گا, ایک گورنمنٹ کا آئے گا, سچ کیا درمیان میں ہمیں تب تک نہیں پتہ چل سکتا جب تک کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو. حکومت کی کریڈیبلٹی کو دھکا لگتا ہے اس طرح؟ دھکا تو لگتا ہے, ظاہر ہے ہر ایک کی کریڈیبلٹی کو لگتا ہے نا. اب جو اب آپ نے امریکن نیشنل کا بتایا کہ وہ ہیں, ابھی وہ آپ نے خود ہی کہا وہ چلے جائیں گے. اب یہاں پہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ پہلے بریک میں ہی بات ہو رہی تھی کہ دوہری شہریت کے لوگوں کو یہاں پہ بہت زیادہ اہم عہدوں پہ فائز کرنے پہ کوسچن مارک لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر if something goes wrong, کچھ غلط ہو جاتا ہے اس ملک میں اس کے فیصلے کی وجہ سے, پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اکاؤنٹیبلٹی تو ہمارے ملک میں کسی کی بھی نہیں ہوتی. جو غیر ملکی ہو وہ چلا جائے گا اپنے ملک میں, یہاں سب کچھ صحیح ہو گیا, خراب ہو گیا. اب شوکت عزیز اس ملک کے 3 سال وزیر اعظم رہے ہیں, 5 سال وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں. تو اب وہ کبھی اس ملک واپس آئیں, اس ملک کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا, اچھا تھا برا تھا, کبھی وہ اپنے کسی کی فوتگی پہ بھی نہیں بات ہے رشتہ دار کی. تو یہ اس لیے یہ جو اب ایک دفعہ اور بھی اس طرح کے بہت سے ایگزامپلز ہیں. ایک بریک مجھے لینے دیں, اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو ٹائم ہمارے پاس بچے گا اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے اس کے امپورٹنٹ ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں, اور ایک لمبی لسٹ ہے, اور جو تھوڑے سے رہ گئے تھے ان کے اندر انہوں نے فارغ کر دیے, اور اب انتظار کرتے ہیں اس میرٹ کا. جو اگر فرض کی یہ طالبان اور اس قسم کی جو ڈیبیٹس ہے اس کے اندر کوئی ٹائم حکومت کے پاس بچ گیا تو پھر یہ شاید ادارے جو ہیں ان کے حکمران مقرر ہوں گے اور یہ ادارے اپنا کام کرنا شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات چیت. اور
नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर ब्रेक के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, लेकिन विल ब्रिंग द प्रोग्राम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। अदील, आपके पास आएंगे। अपोजिशन ने कहा है कि ये सिस्टमैटिक असॉल्ट है अदारों के ऊपर हुकूमत की तरफ से। वो चाहते नहीं है कि उनके सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जो किसी भी अदारे में उनको चैलेंज कर सके। लेकिन आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले जो है इस तरह की बड़ी उम्मीदें थी कि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत वापस आएगी तो इस दफा थोड़ा बहुत गुड गवर्नेंस होगी, थोड़ा सा लोग डिलीवर करेंगे। वो जो तमाम ख्वाहिशात थी या लोगों की या उम्मीदें थी, आप समझते हैं उनको धक्का लगेगा? देखिए, धक्का तो जाहिर है लगा है, और रजा रूमी साहब सही कहते हैं कि जो इनका अंदाज़ हुक्मरानी है उसमें ये लोगों को जाती मुलाजिम समझते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये पिछले 4-5 सालों से सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, और अब जो हमारा स्टेट बैंक है वो एक मातहत इदारा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो सिर्फ नोट छापता है। और इसलिए ये आयरॉनिकल है कि 1994 के अराउंड सेंट्रल बैंक को, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस उस वक्त मिलना शुरू हुई। तो इन्हीं जमहूरी हुकूमतों के दौर में जो प्रोसेस शुरू हुआ, अब वो मुकम्मल तौर पे रिवर्स होता जा रहा है। और ये भी एक आयरनी है कि फौजी हुकूमतों में सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट रहा है। अब जो बुनियादी सवाल है ना, जहां तक लोगों का जो एतबार है हुकूमतों के ऊपर, वो इस पे डिपेंड करता है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे जिक्र भी किया कि भाई जाहिर है हुकूमत ने डिलीवर करना होता है, चुनाचे वो चाहते हैं कि अपनी टीम आए, जरूर, लेकिन हमारी हुकूमतें डिलीवर करना चाहती हैं फ्यूचर जनरेशन से लेके करंट जनरेशन को सेटिस्फाई करना चाहती हैं, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म हराइजन है। जो नोट छापना है, यू आर सिस्टमैटिकली रॉबिंग द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। होना ये चाहिए कि आप नहीं तो हुकूमत सोचेगी ना कि अभी जो पेड़ भरने हैं, जो एलीट तो टैक्स देती नहीं, आप लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं करते, चुनाचे आप फ्यूचर जनरेशन से पैसा लेके और प्रेजेंट जनरेशन में बांट रहे हैं। तो इस बंदर बांट में अगर सेंट्रल बैंक आपका मातहत अदारा बन जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और चीज लास्ट मिनट्स में जो क्विकली शाह साहब, आइडली जो गवर्नर है ये बैंकर होना चाहिए या इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। देखिए, सेंट्रल बैंक इज नॉट अ बैंक लाइक अ कमर्शियल बैंक या कोई रिटेल बैंक या माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये वो चीज नहीं है। ठीक है कि सेंट्रल बैंक में एक डिवीजन है जो बैंकिंग डिवीजन होती है, विच सुपरवाइजेस बैंकिंग, बट असल फोकस जो है सेंट्रल बैंक का वो है मॉनेटरी पॉलिसी। वो आपके इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, करेंसीज के ऊपर, आपके रिजर्व्स के ऊपर, जो है अब फिर किसी यू नीड द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। इफ यू लुक एट इट, बॉर्डर के दूसरी तरफ देखें, कहां से लेके आएंगे? देखें, मिल जाते हैं। पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, एंड यू नीड अ गुड मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट जो कि एक दो नाम ही बता दें, गैस करते हैं थोड़ा सा। यार, नदीमुल हक इज ओवर हियर, बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा है, ही कैन बी अ वेरी गुड गवर्नर। आपके मोहसिन हसन खान IMF में थे, उनको आप ला सकते हैं, बट आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर्स। वो तो सारे बैंकर हैं, जितने नाम चल रहे हैं वो सारे बैंकर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर से हैं या पाकिस्तान के अंदर से हैं। आई थिंक व्हाट यू नीड इज अ प्रॉपर सर्च कमेटी। वो बैठ के 4-5 नाम इकट्ठे करें और उसके बाद एवेल्युएट करें कि कौन इस पोजीशन के लिए, गिवन द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान, जिसमें आपने IMF से भी नेगोशिएट करना है और बहुत से आपके इश्यूज भी हैं ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, यू मस्ट गेट द बेस्ट मैन पॉसिबल। ये जो आखिरी दिनों के अंदर फर्ज किया, आने वाले दिनों के अंदर जो भी नेगोशिएट करना है वो तो सागदार साहब खुद ही कर लेंगे। किस मामले में? हर चीज में वो मतलब सारा IMF के साथ बात करें, IMF, वर्ल्ड बैंक। नहीं, जरूरी नहीं। देखें, उसमें अभी उन्होंने एक एक्टिंग गवर्नर तो लगाया है ना, वो तो जरूरत है, वो मौजूद है, वो बैठते हैं डिप्टी गवर्नर। वो तो देखें, तो ना भी लगाते तो एक किसी न किसी ने बन जाना था, 3 महीने के लिए बन जाता है। देखिए, सब अहम बात यह है कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है, अगर तो वो इरोड हो रही है, विच इज रॉन्ग, उसको ऑटोनोमस रहना चाहिए और उसको आज़ादी के साथ काम करने में जो चीज़ें भी रुकावट है, अगर कोई लेजिस्लेशन है या कोई रवायत हमारी ऐसी बनती जा रही है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री का किसी भी मुल्क में सबऑर्डिनेट इदारा नहीं होना चाहिए। लास्ट कमेंट रजा,
آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ایک احساس یہ کہ یہ حکومت جو ہے ابھی تک یہ چلنا شروع نہیں ہوئی, ابھی تک تو یہ صرف انتظار کر رہی, پتہ نہیں کس چیز کا, کہ سارے لوگ آگے سے ہٹ جائیں اس کے بعد یہ چلنا شروع کرے. کوئی لمٹ ہوگی اس کی when it will start working on things. ابھی تو it's busy removing people. نہیں دیکھیں نا, وہ تو پھر ساری بات ہے, ریموو کرنے سے ہی تو پہلا سٹیپ طاقت کا مظاہرہ تو ابھی ہوا ہے نا, کیونکہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب, چیف آف دی آرمی سٹاف, ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ 4-5 مہینے میں میاں صاحب کو وہ سارے اختیارات ملیں, انہوں نے کہا وہ خود جائیں گے. تو جنوری سے اب آئی تھنک اس حکومت کا اصل میں ٹائم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا ہے, اور ابھی 1 مہینہ گزرا ہے. میرے خیال سے وی شوڈ گیو دم سم ٹائم. اور یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاسی حکومتیں ہیں, ان کی مجبوریاں ہیں, ان کے ووٹرز ہیں. اگر یہ جو قرضہ ہے نوجوانوں والا یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, اگر میاں صاحب نہیں ڈیلیور کریں گے تو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں مئی میں وہ بھاگ جائیں گے, وہ کسی اور پارٹی کی طرف دیکھیں گے. آپ ان کی بھی مجبوریاں دیکھیں نا جناب. یہ ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. سیاست اور معیشت جو ہے اصل میں معاشی پالیسی تو سیاسی محرکات پہ بیس کرتی ہے. اٹانومی اسٹیٹ بینک کی بہت ضروری ہے کہ مجبوریاں جو ہے نا یہ بہت مسئلہ کریٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ صاحب, بہت بہت شکریہ. رضا تھینک یو ویری مچ, اور عادل ملک صاحب آپ کے بہت شکریہ آکسفورڈ سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, جس طرح جو ایک کنسنسس ہے وہ یہ کہ اگر فرض کیا حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے تو اب اس کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے, لیکن اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پھر اب اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہ خود حکومت ہی ہوگی, اس وجہ سے کہ اس کے راستے میں کوئی اور رکاوٹ ہے نہیں, اور اگر وہ یہ ڈیلیور نہیں کرے گی تو پھر عوام جو ہے اب وہ دیکھتے ہیں اور بہت جلدی غصے میں آتے ہیں. آج اجازت دیجیے, خدا حافظ.